अस्सलाम वालेकुम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। मैं बैरिस्टर मकसूमा बुखारी हूँ और हम ये सिलसिला जारी रख रहे हैं शहादत तक अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की 21 रमज़ान तक। और हम बात कर रहे हैं उनके वाक़े के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनकी शहादत से पहले कुछ अल्फाज के दुनिया ने अली को नहीं समझा। और गो के बहुत से लोग जानते हैं कि हज़रत अली बहुत शुजात रखते थे, बड़े बहादुर थे, बहुत दानिश्वर थे। लेकिन क्या वजह थी कि दुनिया ने उनको नहीं समझा, और दुनिया ने उनको क्या किया ऐसा कि वो इतने दिल बर्दाश्ता और दुखी रहे सारी उम्र अपने रसूल के विसाल के बाद। हमने पिछले वीडियो में जो गुफ्तगू की थी वो थी गदीर की। गदीर में जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर के मक्के से हज की वापसी के मौके पर गदीर के मैदान में रोका, जब उनके ऊपर आयत नाजिल हुई कि बता दो वो सब कुछ जो तुमने अल्लाह ने बताया है, और अगर नहीं बताओगे तो तुम रिसालत का हक़ पूरा नहीं करोगे। तो हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर बनाया और उनका वो आखिरी खुतबा है जिसमें वो फरमाते हैं कि उन्होंने अपना दीन मुकम्मिल कर दिया है और वो दो चीज़ें छोड़ के लोगों के साथ जा रहे हैं, एक कुरान अल्लाह की किताब और दूसरा उनकी अहले बैत। ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं और उनकी मिसाल ऐसी है जिस तरह हज़रत नूह के सफ़ीना के थी कि जो इसमें सवार हो गया वो बच गया और जो नहीं हुआ वो बर्बाद हो गया। और उसके बाद वो हाथ खड़ा करते हैं जनाब अली का, अपने साथ खड़ा करके मेंबर पे उनका हाथ खड़ा करते हैं, और उनकी वो फेमस सेइंग है जिस पे कोई डिस्प्यूट कभी नहीं हुआ, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, जिस जिसका मैं मौला उसका अली मौला। हमने ये भी बात की थी कि किस तरह फिर रसूल के विसाल के बाद रसूल का कोई शानदार जनाजा नहीं हुआ, बल्कि कुछ भी नहीं हुआ, और वो जनाब आयशा के रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की जो हुजरा है उसमें सिवाय मौला अली के और कुछ और उनके असहाब के कोई भी मौजूद नहीं था, क्योंकि सब लोग मसरूफ़ हो गए थे बैत में। अब ये बात आ रही है खिलाफत की। हज़रत अली को बहुत से लोग जानते हैं चौथे खलीफा की हैसियत से, लेकिन ये बात जो है हमने पूरे तमाम वीडियोस में बताई है कि सबसे ज़्यादा ज़िक्र अगर रसूलुल्लाह ने किसी के बारे में किया था तो वो मौला अली थे। अगर कुरान में किसी के बारे में आयात उतरी हैं तो सियाक़ व सक़ाब के सबाक़ के साथ अगर किसी ने देखा जाए तो वो आयतें भी हमने की हैं, एक वीडियो जो पुराने हैं हमारे, अगर आप देखना पसंद करें उनको, तो उसमें वो अगर देखा जाए तो वो किसके बारे में थी, तो वो मौला अली के बारे में थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हज़रत हारून से भी तशबीह दी थी, और ये भी फरमाया था कि अली हक़ है, और या अल्लाह जहाँ अली मुड़े वहाँ हक़ को मोड़ देना। उनके आखिरी खुतबे में उनकी दुआ भी है कि या अल्लाह अली से मोहब्बत करना और जो इससे मोहब्बत करते हैं उनसे भी मोहब्बत करना। फिर क्या वजह बनी कि मदीना के लोगों ने रसूल के विसाल होते ही जो है वो आंखें अपनी बदल ली। और ये मैं नहीं कह रही, ये तारीख़ का हिस्सा है और मैं किसी शिया तारीख़ को फॉलो नहीं कर रही, मैं सारी तारीख़ जो है वो सुन्नी है। बैत जब होती है तो खिलाफत का मैंने पहले भी एक सवाल उठाया था कि मुझे नहीं समझ आता कि क्या रसूलुल्लाह ने कहीं भी कोई भी ऐसी हदीस नहीं है जिसमें उन्होंने फरमाया हो कि तुम मेरे बाद खलीफा चुन लेना, ये कहीं भी नहीं आया हुआ। तो फिर कैसे हुआ कि मुसलमानों ने फ़ौरन ही रसूल की आंखें बंद हुई और अपने से एक उन्होंने तरीक़ा जो था वो इन्वेंट किया। अब मेरा दिमाग जो है वो ये सोचता है कि अगर रसूल ने उनको मौला कहा था, अगर ये बात कहीं भी डिस्प्यूटेड नहीं है कि उनसे ज़्यादा रूहानियत रखने वाला रसूल के बाद कोई और इंसान नहीं था, अगर इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है कि मौला अली जो थे वो हजूर के पाले हुए थे, काबे की पैदाइश थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा जंग में हिस्सा लिया, उन्होंने सबसे ज़्यादा कुफ़ारों को कत्ल किया, विसाल जहन्नुम किया, और वो हजूर के पीछे पीछे थे, हर जगह साथ थे, रसूल ने हर वक्त उनको अपना भाई कहा।
تو کیا وہ اس قابل بھی نہیں سمجھے گئے کہ ان کو اگر الیکشن ہی کروانے تھے، بیعت الیکشن ہی ہے نا، تو کیا ان کو ایک کینڈیڈیٹ کے طور پہ تو کنسیڈر کرنا چاہیے تھا، یا کم سے کم ویٹ کر لینا چاہیے تھا کہ وہ آ جائیں تو پھر ہم کرتے ہیں، لیکن نہیں ہوا۔ اور پھر ان کے بعد جو دوسرے خلیفہ آئے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی حیات ہی میں بتا دیا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے، اور پھر ان کے کہنے کی وجہ سے سب نے ان کے اوپر بیعت کر لی۔ اور پھر تیسرے خلیفہ آتے ہیں، اور وہ حضرت عمر جو ہیں وہ اپنے جانے سے پہلے ایک شورا جو ہے وہ فارم کرتے ہیں، اور اس شورا میں کہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ اگلا خلیفہ کون ہوگا۔ تو اس پورے سلسلے میں حضرت علی کا نام جو ہے وہ کہیں مینشن نہیں ہوتا۔ اس سے مجھے تو یہ بات عجیب سی لگتی ہے، اس لیے عجیب لگتی ہے، میں کوئی تعصب کی بھی بات نہیں کر رہی ہوں، میں کوئی جہالت کی بھی بات نہیں کر رہی، میں تو صرف ایک کوشچن کر رہی ہوں ہسٹوریکلی، کہ کیا ایسا شخص جو کہ سب سے زیادہ روحانی ہو، جو سب سے زیادہ عقل مند ہو، جو سب سے زیادہ بہادر ہو، شجاعت رکھتا ہو، تو کیوں اس کا نام جو ہے وہ کنسیڈر بھی نہیں کیا جا رہا؟ اصل میں بیعت دینے والے لوگ تو عام شہری تھے مدینہ کے، تو انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اور پھر اس میں حضرت علی کا ریئیکشن کیا تھی؟ کیا حضرت علی تلوار نہیں پکڑ سکتے تھے؟ وہ ذوالفقار جو 100 کلو گرام کی تھی اور حضور نے ان کو تحفے میں دی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور کو دی تھی، تو کیوں نہیں اٹھائی انہوں نے وہ تلوار؟ بلکہ یہ سننے میں آتا ہے کہ انہوں نے ہر خلیفہ کو سپورٹ کیا، ہر خلیفہ کو سپورٹ کیا، اور حضرت عمر کا ایک بہت فیمس قول ہے کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ ایک اور بھی فیمس واقعہ حضرت عمر سے ریلیٹڈ ہے کہ ایک آدمی جس کو حضرت علی نے تھپڑ مارا تھا طواف کرتے کرتے، اور جب وہ شکایت لے کے گیا حضرت عمر کے پاس، تو حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ حضرت علی سے کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کسی نامحرم خاتون کو جو تھا وہ طواف کرتے کرتے دیکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے حضرت عمر نے اس آدمی کو کہا کہ تمہیں کسی نے نہیں دیکھا، عین اللہ نے دیکھا ہے، یعنی اللہ کی نظر نے دیکھا ہے، کرم اللہ وجہہ، عین اللہ، اللہ کی آنکھ۔ تو آپ کو وہ بھی یاد ہوگا کہ حضرت ابو بکر جو تھے وہ مسلسل دیکھتے رہتے تھے حضرت علی کے چہرے کو۔ تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اپنے بابا سے کہ آپ حضرت علی کو کیوں دیکھتے رہتے ہیں ہر وقت؟ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول سے سنا کہ علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو کیا ایسا شخص جو تھا وہ اس لائق نہیں تھا کہ کینڈیڈیٹ بنتا؟ اس لائق تو بہت دور تھا، جو رویہ تھا مدینہ کے لوگوں کا۔ اچھا، آپ ایک اب بات یاد رکھیں کہ مدینہ اب ٹوٹلی کنورٹڈ ہے، ٹوٹلی مسلمانوں کا علاقہ ہے، اور اس میں وہ لوگ بھی اب شامل ہو چکی ہیں جو کفار کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے مکے کے، مدینے کے، جو کہ حضور کے ساتھ جنگوں میں گئے تھے، اور خاص طور سے جنگ بدر میں، اور ان سب کو واصل جہنم کرنے والے حضرت علی تھے۔ اور اس کے بعد سے ان کے خلاف کافی مخالفت جو تھی وہ پیدا ہو گئی تھی، ایک جیلسی بھی تھی، ایک جیلسی غدیر کے بعد بھی جیلسی ہو گئی تھی، کیونکہ کسی اور کا ہاتھ تو رسول نے نہیں پکڑا تھا سوائے حضرت علی کے، کسی اور کو انہوں نے ممبر پہ نہیں کھڑا کیا تھا سوائے حضرت علی کے، انہوں نے کسی اور کو اپنا بھائی کبھی نہیں کہا تھا سوائے علی کے، انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کسی اور کو کہ وہ علی حق، وہ حق ہیں، اور جہاں وہ مڑے وہاں حق کو موڑ دینا۔ تو اوبیسلی ایک نیچرل ڈسپیوٹ اور جیلسی بھی تھی۔ ناد علی کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ ناد علی بھی جو تھی وہ جنگ خیبر میں نازل ہوئی تھی، اور رسول کیونکہ کوئی بات نہیں کرتے تھے جب تک کہ اوپر سے نہیں آتی تھی ان کو وحی، تو انہوں نے بلایا تھا حضرت علی کو، ناد علی مظہر العجائب والغرائب۔ تو اوبیسلی نیچرلی کہ وہ ایک انسان تھے نا، سب انسان اچھے ہوں نیک ہوں لیکن انسان تھے، تو انسان میں بھی فرق ہوتا ہے، لیکن کیونکہ ایک انسان کے اندر ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے، تو میرا یہ اپنا خیال ہے کہ یہ ایک نیچرل ایلیمنٹ تھا، اور یہ تاریخ ثابت کرتی ہے کہ ایک نیچرل ایلیمنٹ تھا جس میں بہت سے لوگ ان سے ناراض تھے اور ان کو اگنور کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ
اس دوران کچھ واقعات ایسے ہوئے جو کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ریلیٹڈ تھے، اور اس میں بھی حضرت علی کا جو کانٹیکٹ تھا وہ کچھ نہیں تھا سوائے خاموشی کے۔ مثلاً جب بیت کا حصہ ہوتا ہے، اور یہ میں سنی حدیث سے بات کر رہی ہوں، میں ترمذی سے بات کر رہی ہوں، یہ اور بہت کتابیں ہیں، اور شبلی نعمانی سب سے زیادہ جو لوگ جس کو جانتے ہیں، شبلی نعمانی تو اہل بیت کا کافی مخالف بندہ ہے۔ وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جب حضرت علی نے بیعت نہیں کی، اور ان کے ساتھ دو اور لوگ بھی تھے، جناب طلحہ اور جناب زبیر، صحابی رسول تھے، اور وہ ان کا تعلق جو تھا وہ بھی بنی ہاشم سے تھا، اور انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ تو کچھ لوگ، کچھ مسلمان جو تھے وہ لکڑیاں لے کے، ایندھن لے کے بی بی فاطمہ کے دروازے پہ آئے اور ان سے کہا کہ علی کو باہر بھیجو۔ جب بی بی فاطمہ نے بڑے مان سے، کیونکہ رسول زادی تھی اور رسول کی اتنی پیاری بیٹی تھی، خاتون جنت تھی، نساء العالمین تھی، جب وہ دروازے پہ جاتی ہیں بڑے مان سے کہ مجھے تو کوئی کچھ نہیں کہے گا نا، یہ مسلمان ہے اور یہ مجھے تو کچھ نہیں کہیں گے، تو جب وہ دروازے پہ جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ تم علی کو باہر بھیجو، کیونکہ اس کی اگنور کر بھی دیا جائے تو بیعت تو ضروری تھی نا، کیونکہ اتنا بھی اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ جب انہوں نے کہا، فرمایا کہ علی گھر پہ نہیں ہے، اور کسی کو یقین نہیں آیا، تو دروازہ جو تھا وہ توڑ دیا گیا اور آگ لگا دی گئی، اور وہ دروازہ جو ہے وہ بی بی کے اوپر گرتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ آ کے دو اختلافات ہوتے ہیں۔ یہاں تک تو سنی حدیثیں کہتی ہیں کہ لوگ آئے تھے، ایندھن بھی لے کے آئے تھے، لکڑی بھی لے کے آئے تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ دھمکی دے کے چلے گئے تھے، لیکن کہ ہم ایسا کر دیں گے۔ جو شیعہ احادیث ہیں اس میں آتا ہے کہ انہوں نے دروازہ توڑا، آگ لگائی، اور اس سے بی بی کے جو حمل تھا، جس بچے کا نام رسول خدا نے رکھا تھا محسن، جو ابھی پیدا نہیں ہوا تھا، اس کا حمل ضائع ہو گیا، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور اس کے 3 مہینے کے بعد ان کی شہادت ہو جاتی ہے۔ اگر آپ لاء کو جانتے ہیں تو لاء میں ایک ہوتی ہے چین آف کازیشن، کہ یہ جو آخری ڈیتھ ہوئی ہے یہ کس وجہ سے واقعے سے ہوئی تھی، تو چین آف کازیشن نہیں ٹوٹی، کیونکہ وہ دروازہ گرا، حمل گرا، پسلیاں ٹوٹی اور انتقال ہوا۔ اسی لیے جو شیعہ حضرات ہیں وہ بی بی فاطمہ کو شہید کہتے ہیں، جبکہ جو سنی ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کا وصال ہوا تھا، اور اس میں تاریخوں کا بھی کچھ فرق آتا ہے۔ نیورتھلیس یہاں تک مانا جاتا ہے کہ وہ ان کے دروازے پہ آئے تھے۔ اب ان کے دروازے پہ آنا بھی بڑی بات تھی، بہت بڑی چیز ہے اگر آپ دیکھیں، کیونکہ یہ وہ دروازہ تھا جہاں رسول خدا روز صبح آ کے سلام کرتے تھے۔ یہ وہ دروازہ تھا کہ جہاں پہ ہم نے بات کی تھی سورہ دہر کی، کہ وہاں پہ آ کے فرشتے جو تھے وہ بھیک مانگتے تھے۔ تو وہ دروازہ بہت پاکیزہ تھا، وہ نساء العالمین کا تھا، وہ سرداران جنت کا دروازہ تھا۔ بہرحال شبلی نعمانی اس بارے میں کہتا ہے کہ اگر یہ جو تاریخ کہہ رہی ہے کہ ایسا ہوا تو ایسا صحیح ہوا، کیونکہ اگر یہ نہ کیا جاتا تو بنی ہاشم کی سازشیں جو تھیں وہ کامیاب ہو جاتی۔ اب بنی ہاشم کون تھے؟ بنی ہاشم جو تھے وہ رسول کا خاندان تھا۔ اچھا، ایک آرگیومنٹ جو بہت سے لوگ دیتے ہیں کہ اگر ایسا ہوا تھا تو حضرت علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی، حضرت علی نے بی بی کا بدلہ کیوں نہیں لیا تھا۔ دوسرا واقعہ جو ہے بی بی سے ریلیٹڈ وہ ہے باغ فدق کا۔ باغ فدق جو ہے وہ ایک چھوٹا سا باغ نہیں ہے بلکہ ایک پوری ریاست ہے، اور وہ جو تھی وہ رسول نے ہبہ کیا تھا، گفٹ دیا تھا اپنی زندگی میں بی بی کو، اور اس میں ان کی ایک تحریر بھی تھی۔ اب جب خلافت ہوتی ہے تو وہ باغ فدق جو ہے وہ بی بی کو نہیں دیا جاتا، بلکہ وہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی میراث ہے، اور لیکن اس کا جو پروفٹ ہے وہ ام المومنین کو جائے گا، بیٹی کو نہیں جائے گا، ان کی وائفز کو جائے گا۔ تو یہاں پہ بی بی کا کردار بھی بہت اہم ہے، کیونکہ وہ آج تک یہ ہوتا ہے کہ عورتوں کو ان کا حقوق نہیں دیا جاتا جائیداد میں، اور بی بی دربار میں پیش ہوئی تھیں، اور بی بی کے ساتھ امام حسن اور حسین چھوٹے سے تھے۔
اب یہ بھی کوئی جو ہے یہ ڈسپیوٹڈ ہسٹری نہیں ہے، یہ بات مانی جاتی ہے کہ ایسا ہوا تھا، اور بی بی پیش ہوئی تھیں اور کہا گیا تھا کہ اس کے گواہ کون ہیں. انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ رسول کی تحریر ہے، لیکن اس تحریر کو نہیں مانا گیا تھا کیونکہ اس کے جو تحریر کے گواہ تھے وہ کہا گیا تھا کہ جس کو ہم اپنی قانونی زبان میں کہتے ہیں انٹرسٹڈ وٹنسز، مطلب وہ بچے تھے اور وہ ان کے نواسے تھے یا ان کے بیٹے تھے بی بی کے. تو بی بی جو ہے وہ بہت دکھی ہوئی تھی، بہت دکھی ہو کے واپس آئی تھیں، اور بیسکلی کہا یہ بھی جاتا ہے تاریخ میں کہ ان کا ختم ہو گیا تھا، وہ ایک طرح کی بالکل زندہ لاش جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں کہ وہ ہو گئی تھی. پھر ان کے رونے پہ بھی پابندیاں تھیں کیونکہ جب وہ روتی تھیں اپنے بابا کو یاد کر کے تو جو مدینے کے لوگ تھے وہ ڈسٹرب ہوتے تھے. اور جب ایک دفعہ وہ آئے ان کے گھر تو مولا علی نے دروازہ کھولا، تو بعد میں بی بی نے پوچھا کہ کیا یہ مجھے پرسہ دینے آئے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ فاطمہ سے کہو کہ ذرا نہ رویا کرے کیونکہ ان کو ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو مولا علی نے ان کے لیے شہر سے باہر ایک جگہ بنائی تھی جہاں وہ جا کر روتی تھیں. اب ان تمام باتوں میں حضرت علی کا کردار، حضرت علی نے کچھ نہیں کہا، حضرت علی نے کوئی بات نہیں کی. کیوں نہیں کی؟ وہ اتنے بہادر تھے، وہ اتنے دانشور تھے، کیوں نہیں کی؟ ایک تو ایکسپلینیشن وہ ہے جو کہ لوگ ان چیزوں کو مانتے ہی نہیں اور وہ کہتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یا دوسرا یہ ہے کہ جو مولا علی نے خود سے کہا کہ دنیا نے علی کو نہیں سمجھا. وہ انہوں نے کبھی کوئی جنگ نہیں کی تھی، کوئی جنگ نہیں کی تھی اپنے لیے، انہوں نے کسی پہ وار نہیں کیا تھا اپنے لیے، انہوں نے کسی کو چیلنج نہیں کیا تھا اپنے لیے. انہوں نے جو کچھ بھی شجاعت دکھائی تھی، جتنے بھی کافروں کو جہنم وصال کیا تھا، وہ سب اس کے لیے تھا. انہوں نے کبھی گلہ نہیں کیا کسی سے، انہوں نے کبھی کوئی کیمپین نہیں چلائی اپنے لیے کیونکہ ان کے لیے خلافت بے معنی تھی. جیسا کہ انہوں نے بعد میں نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ میرے لیے خلافت جو ہے وہ بکری کی چینک سے بھی بدتر تھی، میرے لیے دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ دنیا اس ایک مکار عورت کی طرح ہے، ایک مکار بوڑھی عورت کی طرح ہے جس نے اپنا بناؤ سنگھار کر کے وہ خوبصورت لگتی ہے، لیکن جب وہ اپنا منہ دھوتی ہے تو وہ نہایت ہی ہیبت ناک ہوتی ہے. یہ تھے مولا علی. اور یہ سارے سوال کہ کیوں نہیں کیا، یہ نہیں کیا کیونکہ عام لوگ کرتے، عام لوگ اگر کوئی عام شخص ہوتا اور دنیا کا کوئی بھکاری ہوتا تو وہ اس وقت جنگ کا بھی کر سکتا تھا، وہ اس وقت اپنے چاہنے والوں کو، سپورٹرز کو کھڑا کر سکتا تھا اپنے ساتھ. وہ ایک کہہ سکتا تھا کہ رسول نے وہ اعزاز کسی اور کو نہیں دیے تھے سوائے میرے، لیکن انہوں نے نہیں کہا. پھر تیسرے خلیفہ جب آتے ہیں تو تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کا تعلق جو تھا وہ بنو امیہ سے تھا. اور جب حضرت عثمان کے دور میں کچھ ایسی باتیں ہوئیں جس میں کہ بیت المال میں وہ اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے، وہ بہت جینٹل پرسنالٹی تھے، لیکن ان کی ایک عادت تھی کہ وہ اپنے لوگوں کا بہت خیال رکھتے تھے. اور انہوں نے وہ خیال جو ہے وہ رکھنے میں شروع کیا تو جناب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ بھی ان سے بہت ناراض ہوئیں اور بہت سے لوگ ان سے ناراض تھے. اور اسی دوران ان کا قتل ہو گیا اور ان کی شہادت ہوئی. اور جب ان کی شہادت ہوتی ہے تو امیر شام معاویہ ابن ابو سفیان، جو ابن حضرت ابو سفیان آپ کو یاد ہوگا کہ قریش کا سردار تھا اور اس نے اسلام تو قبول کر لیا تھا، لیکن حضور نے جب فتح مکہ کی ہوئی تھی تو جب واپس آئے تھے تو انہوں نے فرمایا تھا کہ ہر شخص جو ہے وہ سیف ہے، حتیٰ کہ وہ بھی جو ابو سفیان کے گھر میں ہو، کیونکہ ابو سفیان جو تھا وہ مین تھا دشمن حضور کا، لیکن انہوں نے اس کو بھی معاف کر دیا تھا. اور آپ یاد رکھیں کہ ابو سفیان کی بیوی تھی ہندہ جس نے حضرت حمزہ علیہ السلام کا کلیجہ کھایا تھا. اب امیر شام جو ہیں وہ معاویہ
سارا الزام جو ہے حضرت عثمان کا کچھ ایسی سازش کرتا ہے کہ سارا الزام جناب علی علیہ السلام پہ بھیج دیتا ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے آپ دیکھتے رہیے، یہ تاریخ ہے ہماری، اس تاریخ کو ہمیں جاننا چاہیے، اور شاید اگر ہم اس تاریخ کو جانیں تو ہمارے اندر جو فرقہ واریت ہے اور ہم جو باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں، شاید اس میں کسی طرح کمی آ جائے۔ دیکھتے رہیے، دنیا نے علی کو نہیں سمجھا۔ خدا حافظ۔